बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो हमारे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई दीवानी दावा सिविल सूट दायर होता है तो हेडक्वार्टर पर जो सीनियर सिविल जज सिविल डिवीज़न उधर प्रिजाइड कर रहे होते हैं उनके पास दायर होता है। और जो तहसील या सब डिवीज़न में जो सीनियर मोस्ट सिविल जज साहब होते हैं उनके पास दायर होता है। तो जब दावा दायर होता है और जब जज साहब के पास पेश होता है तो आजकल दो किस्म की दावे में कार्रवाइयाँ मुख्तस हो गई हैं। एक है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स और दूसरा है पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स समनिंग से लेकर मतलब डिफेंडेंट्स की तलबी से लेकर और वज़गी तनकीहात तक जो दरमियान में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उस तक होती है। और जो पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एविडेंस ऑफ द पार्टी से लेकर और कंक्लूजन ऑफ सूट मतलब दावे की उस तक होती हैं। जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको जो जज साहब कंडक्ट करते हैं उनको उन्होंने एक नाम डेजिग्नेट कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव जज। और जो पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको जो उन्होंने नाम डेजिग्नेट कर दिया है वो है ट्रायल जज। तो एक ही ज़िला में दो या दो से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहबान भी बैठ सकते हैं और ट्रायल जज भी दो या दो से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। तो वो फिर बाय नेम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो डेजिग्नेट होते हैं उनको वो इंट्रस्ट करेंगे कि ये आप प्री ट्रायल प्रोसीडिंग जो दावे में हैं इनको कंडक्ट करें। तो जज साहब के पास इंट्रस्ट जब दावा हो जाता है तो उनका जो सीनियर सिविल जज साहब का जो अमला होता है वो फिर फाइल लेकर और जो जज साहब को इंटरेस्ट हुआ है जिस जज साहब को उसके जाकर अलमाद जो फाइल का कस्टडियन होता है उसको जाके वसूल करा दें कि ये जो फाइल है ये सीनियर सिविल जज साहब ने आपकी अदालत में मार्क कर दिया है या इंटरेस्ट कर दिया है। वो फिर उसको रिसीव करता है उनके रजिस्टर में रिसीव कर वो सबसे पहले जो अदालत का रीडर साहब होता है उनको जाकर पेश करता है हैंड ओवर करता है। और जो रीडर साहब होता है वो फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब होता है उनको पेश करते हैं कि जी हमारे पास जो है इंटरेस्ट हो गया है एक सिविल सूट। तो जज साहब फिर सबसे पहले रीडर साहब को हिदायत करता है कि आप इसकी जो कैफियत है जो इसकी नेचर है उसको आप ट्रांसक्राइब करें एक सेपरेट शीट पर एक पेज पर ताकि उनको पता चले कि इस दावा में कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाफ हैं या कौन कौन सी चीज़ है जो लाफ नहीं है। वो फिर जज साहब उधर से वो हर चीज़ उनको कैफियत से ही पता चल जाती है। ये इंशाल्लाह इसका मैं आपको स्केच भी अभी दिखा दूँ, पहले सिर्फ आपको ये नैरेटिव फॉर्म में अभी बता रहा हूँ। तो अ, तो उसके बाद फिर जब रीडर साहब कैफियत कर कर और जज साहब को फिर पेश करते हैं तो जज साहब जो दावे का उन्वान होता है उन्वान से मुराद जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो नाम होता है उसको वो जो हमारा नायब कासिद होता है जिसको हम इंग्लिश में बीडल भी कहते हैं नायब कासिद के थ्रू वो फिर जो कोर्ट रूम का जो हमारा डोर होता है उधर जाकर वो फिर कॉल करता है पुकार करता है कि ये पार्टीज पेश हों। क्योंकि जो कोर्ट का एक प्रोसीजर है ये ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टी आ जाए और वो अपना दावा कॉल करवा ले। वो कोर्ट अपने एक रोस्ट्रम के मुताबिक पार्टीज को तलब करती हैं। वो फिर नायब कासिद जब किसी भी दावा की कॉल करता है तो जो उसके रिलेटेड जो पार्टीज होती हैं जो कौंसल होते हैं वो फिर रोस्ट्रम पर आकर पेश हो जाते हैं। क्योंकि ये दावा बिल्कुल ही
نیا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو اس میں تو صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اس وقت، یا پلینٹف ہوتا ہے یا پھر اس کا کونسل صاحب ہوتا ہے جو پھر عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے جو جج صاحب اس دعوے میں کام کرتے ہیں، تو وہ ان کی ابتدائی بحث کو سنتے ہیں کہ کیا یہ جو دعویٰ انہوں نے دائر کیا ہوا ہے وہ مینٹینیبل بھی ہے، اگر مینٹینیبل ہے تو اس میں کیا پروسیڈنگ سٹارٹ کی جائیں۔ تو جو سب سے جو پہلے نمبر پر پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ آف کورس جو ان کا ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے، وہ پھر ان کو طلب کرنے کی ہوتی ہیں۔ جج صاحب پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں دعویٰ جو ان کا ہے پرائما فیشی یہ آرگویبل ہے، جو ٹھیک ہے، پھر وہ ڈیفینڈنٹ کو طلب کرنے کا آرڈر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دعویٰ کے ساتھ جو سول سوٹ ہوتا ہے آلموسٹ اس میں وہ ایک اپلیکیشن فار پرمنٹ انجنکشن، درخواست حکم امتناعی عارضی، یہ ساتھ آلموسٹ اٹیچ ہوتی ہے، کسی دعوے میں نہیں بھی ہوتی، لیکن اگر یہ اٹیچ ہو تو اس پر بھی پھر وہ کونسل جو ہوتے ہیں پلینٹف کے وہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو دعویٰ ہے اس نے تو سالوں چلنا ہے، مطلب سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے، تو آپ تاکہ ہمیں ایک انٹرم سٹے دے دیں، انٹرم انجنکشن دے دیں، تاکہ یہ نہ ہو دوران دعویٰ وہ جس کی جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو کوئی زمین ہے یا کوئی چیز ہے، وہ آگے منتقل نہ ہو جائے اور اس پر کنسٹرکشن نہ ہو جائے، تو تاکہ اس کا وہ سٹے دے دیں کہ جیسی حالت میں اب وہ کھڑی ہے اس کو اسی حالت میں رکھیں، تاکہ جج صاحب پھر جس کے بھی حق میں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی، تو وہ پھر مزید اس کو پھر وہ استفادہ کرے، اس کنسٹرکشن کرے یا اس پر اور کوئی فصل بوئے یا کچھ بھی کرے۔ تو اس لیے پھر وہ اپلیکیشن پر بھی بحث کرتے ہیں کونسل، پھر جج صاحب سمنے کے ساتھ ساتھ وہ انٹرم جو انجنکشن ہوتا ہے جو اپلیکیشن، اس میں پھر ایڈ انٹرم انجنکشن بھی پاس کر دیتے ہیں۔ اگر جج صاحب ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرم انجنکشن ہے یہ میں جو دوسری پارٹی ہے، اپوزٹ پارٹی ہے، اس کو بھی میں سننا چاہتا ہوں اور یہ انصاف کے متقاضی ہے کہ میں اس کو بھی سنوں اور پھر انٹرم سٹے دوں، تو وہ ان کو پھر پہلے طلب کریں گے اپوننٹ پارٹی کو، اور پھر وہ جو انٹرم انجنکشن ہے وہ پاس کریں گے، اور وہ پھر ریفیوز بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ انٹرم انجنکشن دے دیں، وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کا پرائما فیشی کیس نہیں لگ رہا تو میں اس پر یہ ریفیوز کر دوں گا انٹرم انجنکشن۔ یہ جج صاحب کا اپنے ایک ڈسکریشن ہوتی ہے۔ جو جج صاحب جو بھی یہ کارروائی کرتے ہیں طلبی کی یا سٹے آرڈر، جو بھی وہ آرڈر کریں گے تو اس کا جو وہ ریٹن فارم میں لے کے آئیں گے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرم آرڈر۔ انٹرم آرڈر کو احکام درمیانی یا عبوری حکم، یہ اردو میں انہیں کہتے ہیں انٹرم اور انٹرلوکیٹری آرڈر۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ انٹرم انٹرلوکیٹری آرڈر ایسے آرڈر ہوتے ہیں جو دوران دعویٰ یا دوران سماعت دعویٰ جو بھی پروسیڈنگ، جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو اس میں لکھا جاتا ہے، اور اس میں جو انٹرم آرڈر ہوتا ہے اس میں کوئی دعویٰ کا جو فائنل ہے وہ نہیں لکھا جاتا، صرف اس میں عبوری احکام لکھے جاتے ہیں تاکہ جو پارٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کیا جائے۔ انٹرم آرڈرز کب پاس ہوتے ہیں؟ انٹرم آرڈرز جیسے ہی دعویٰ سٹارٹ ہوتا ہے، کمنس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے سے ہی وہ انٹرم آرڈرز ہی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ فائنل کنکلوژن تک وہ انٹرم آرڈر ہی چلتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹیز کے رائٹ ہیں جو ان کو سیکیور کیا جائے۔ اور انٹرم آرڈرز کو پاس کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی جو
کارروائی ہوتی ہے کسی بھی دعویٰ میں، کیونکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن جج صاحب کے پاس 100 فائلز بھی لگی ہوتی ہیں کیسز کی، تو وہ ہر کسی میں وہ یاد تو نہیں رکھ سکے اس میں کیا پچھلی ڈیٹ پر کیا کارروائی ہوئی تھی، اس کیس فائل میں کون سی کارروائی ہوئی تھی۔ تو یہ انٹرم آرڈرز ہی ہوتے ہیں جن میں وہ لکھا ہوتا ہے پچھلی ڈیٹ کی پروسیڈنگز، کہ اس جو پچھلی ڈیٹ تھی اس میں یہ پروسیڈنگز ہوئی تھی، پھر وہ جج صاحب اس سے پھر جو آگے کنٹینیو کرتے ہیں پروسیڈنگز کو۔ ان کا پھر یہ بھی مقصد ہوتا ہے انٹرم آرڈرز کا۔ انٹرم آرڈرز کی اقسام کتنی ہیں؟ انٹرم آرڈر دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، پہلے نمبر پر ریسٹریننگ آرڈر اور دوسرے نمبر پر ڈائریکٹیو آرڈر۔ جج صاحب جو بھی ان کے سامنے پارٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ ریسٹرین بھی کسی ایکٹ سے کر سکتے ہیں کہ آپ جی یہ جو قبضہ ہے اس میں انٹرفیئر نہ کریں، یا اس پر کنسٹرکشن نہ کریں، یا اس پر کوئی فصل نہ کاٹیں ہوئے، اس طرح کے وہ ریسٹریننگ آرڈر بھی کر سکتے ہیں، پارٹی کو روک بھی سکتے ہیں کہ آپ ایسا کام نہ کریں۔ اور ڈائریکٹیو آرڈر ان میں ڈائریکشن بھی ان کو دے سکتے ہیں کہ آپ ایسا کام کریں، جیسے اگر کوئی دعویٰ میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دستاویزات کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہ جج صاحب ان کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز لفظ کریں، آپ کورٹ فیس لگائیں، اور بھی مختلف ڈائریکشن جج صاحب دے سکتے ہیں۔ مطلب انٹرم آرڈر یہ دو ہی اقسام کے ہوتے ہیں۔ انٹرم آرڈر کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس میں ڈیٹ آف ہیئرنگز لکھنی ہوتی ہے کہ جس طریق میں وہ دعویٰ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے سب سے اوپر ہم اس کی ڈیٹ لکھ دیں۔ اس کے بعد پارٹیز کی پریزنس، کہ ہمارے پاس جو سامنے پارٹیز کھڑی ہیں کون کون سی پارٹی کھڑی ہیں، ان کی ہم نے پریزنس لکھنی ہوتی ہے بائی نیم، جو وکیل صاحب ہوتے ہیں ان کا بائی نیم نام لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آرڈر لکھنا ہوتا ہے، اور آرڈر کے بعد جو اس کی انٹرم آرڈر کی باڈی ہوتی ہے اس میں پروسیڈنگز لکھنی پڑتی ہیں کہ آج کون سی پروسیڈنگز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی عدالت کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی، کیونکہ یہ اوپن کورٹ میں ہوتا ہے تو وہ اناؤنس ہوتا ہے، جج صاحب وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آج کی جو کارروائی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ اگر طلبی ہوئی ہے تو بتائیں گے کہ جی اس میں ہم نے طلبی بھی کر دی ہے ڈیفینڈنٹ کی، اور آپ کو سٹے بھی دے دی ہے۔ اگر سٹے نہیں بھی دیا تو پھر بھی بتائیں گے کہ اس میں ہم نے آپ کو سٹے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر جج صاحب کی سیل اور سٹیمپ ہوتی ہے، اور سیل سٹیمپ پر وہ جج صاحب اپنی سگنیچر کر دیتے ہیں۔ یہ سارا جو انٹرم آرڈر ہوتا ہے یہ اسٹینوگرافر کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو جو ریڈر صاحب کی کیفیت ہوتی ہے اور انٹرم آرڈر، اس کا میں نے وہ اسکیچ بھی دیے ہوئے ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو جو ریڈر صاحب پہلے اوپر کسی بھی کیس کا ٹائٹل لکھتے ہیں، سب سے اوپر وہ ہاتھ سے ہی لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈیٹ ڈالتے ہیں، پھر یہ جج صاحب لکھتے ہیں کہ بعد از کے کیفیت سے رشتہ پیش ہوئے کہ کیفیت ریڈر صاحب کریں، جج صاحب سائن کر دیں۔ اس کے بعد پھر ریڈر صاحب یہ جناب اعلیٰ یہ دعویٰ کے ساتھ یہ حکم درخواست امتناعی بلاف ہے، بیان حلفی ہے، فرد پتہ ہے، فہرست گواہان ہے، جو بھی ڈاکومنٹس اس دعویٰ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں وہ ساری ہی ادھر کیفیت میں وہ لکھ دیتا ہے، اور پھر وہ رپورٹ کر دیتا ہے کہ اس کے مطابق اب جج صاحب حکم کریں۔ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا انٹرم آرڈر میں پہلے یہ ڈیٹ لکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد پریزنٹ لکھ کر کونسل صاحب کا نام کہ وہ جو پلینٹف کی بہاف پر پیش ہو رہا ہے، تو آرڈر پھر لکھنا پڑتا ہے، آرڈر کے نیچے پھر کہ یہ جی فریش سوٹ ہے اور اس کو رجسٹر کیا جائے، کیونکہ کسی بھی عدالت میں جب کوئی دعویٰ آتا ہے تو اس کا ایک اسپیسیفک رجسٹر ہوتا ہے جس میں اس دعویٰ کو رجسٹر بائی نیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جج صاحب سمن اور نوٹس جو ہے ڈیفینڈنٹ کو ایشو کر دیں گے رسپونڈنٹس کو۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ ہو تو اس میں سمنز ایشو ہوتے ہیں، اور اگر دعویٰ کے ساتھ اپلیکیشن بھی ہو تو سمنز کے ساتھ نوٹسز، اپلیکیشن میں پھر نوٹسز ایشو ہوتے ہیں۔ اور دعویٰ میں جو مدعی ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، جو اپلیکیشن میں جو پلینٹف ہوتا ہے وہ پھر پٹیشنر بن جاتا ہے، اور جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ پھر رسپونڈنٹ بن جاتا ہے۔
تو یہی سمنز oblique notices in the name of defendants oblique respondents be issued. یہ دونوں میں مطلب دعوے میں بھی اس کو طلبی ہو رہی ہے اور درخواست میں بھی طلبی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر جج صاحب یہ پروسیس فی کا بھی آرڈر کر دیتے ہیں اور رجسٹرڈ اینڈ ویلاپیڈی رجسٹری کے ذریعے بھی وہ جو سمن نوٹس ہوتا ہے وہ پھر رسپونڈنٹ تک جاتا ہے. اس کے بعد جج صاحب اپلیکیشن جو ہوتی ہے انٹرم انجنکشن کی وہ پھر پرماننٹ انجنکشن کی اس میں انٹرم سٹے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پٹیشنر نے اپلیکیشن فار ٹیمپریری انجنکشن بھی اٹیچ کی ہوئی ہے اور اس پر پھر وہ آرڈر پاس کرتے ہیں پریمینری ابتدائی بحث جو پریلیمنری آرگومنٹس ہارڈ کر کے. اس کے بعد پھر وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ایفیڈیوٹ کی سپورٹڈ ہے اور ادر ریلیونٹ ڈاکومنٹس کوئی اونرشپ یا اس طرح کی ڈاکومنٹس بھی دعوے کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو جو پرائما فیشا ہے یہ جو دعویٰ ہے پٹیشنر پلینٹف کا وہ آرگویبل ہے پرائما فیشائی. تو اس لیے وہ پھر ریسٹریننگ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹ اور رسپونڈنٹ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیٹس کو مینٹین کریں کہ جو حالت اس وقت کیس پراپرٹی کی ہے وہ اسی میں رہنی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ وہ کنسٹرکشن شروع کر دے یا کوئی اس میں اور کوئی فصل کاٹنا شروع کر دے. وہ جس حالت میں اسی حالت میں اس پراپرٹی کو رکھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک لائن لکھنی پڑتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو آرڈر ہے اگر کسی اور کوئی ڈپارٹمنٹ کی لیگل پروسیڈنگ ہے پھر اس پر یہ افیکٹ نہیں کرتا. اگر یہ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی اس کی کوئی لیگل پروسیڈنگ کر رہا ہے تو وہ اس کو نہیں روکے گا. یہ صرف اسپیسیفکلی ڈیفینڈنٹس کو ہی روکے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو اور اگر یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ اگر یہ آرڈر جو ہم نے نیکسٹ ڈیٹ دی ہے جیسے اس میں نیکسٹ ڈیٹ پڑی ہوئی ہے کہ اس کو بھی ہم پھر اگر ایکسٹینڈ نہیں کریں گے تو یہ آٹومیٹک ہی یہ پھر ویکیٹ ہو جائے گا یہ آرڈر. تو آج کے آرڈر میں نے آپ کو یہ ٹیرم آرڈر اور یہ ہر چیز جو پہلا آرڈر ہوتا ہے یہ سکھا دیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پر یہ مزید بھی اس کی جو موڈ آف سمننگ ہے کہ یہ طلبی کیسے ہوتی ہے کون کراتا ہے اسٹے کون لے کے جاتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں میں سمجھاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خاص خیال رکھیے گا. آپ کا بھائی تصور حسین اسٹینوگرافر. اللہ حافظ.